बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम खसूसी तौर पर स्पेशली डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब और उनका अपडेटेड सॉफ्टवेयर। क्या इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, अपडेट हो गया है? ये आपने डिसाइड करना है। मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स रखने हैं। और इमरान खान साहब और उनके जो जलसों का सिलसिला जारी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कह तो वो यही रहे हैं कि इंतखाबात हैं और ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शंस जो हैं नहीं हारना चाहते, और इसलिए वो सैलाब को भी एक तरफ करके फिर भी सूख की जगह ढूंढ ढूंढ कर जो है वो जलसे कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मेरी जो 2 रीसेंट प्रेडिक्शंस जो ठीक भी साबित हुई हैं उस बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस करना है। और मज़े की बात यह है कि जो 2 प्रेडिक्शंस जो मैंने आपसे की थी अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर, वो यही थी कि इमरान खान साहब के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। 2 शख्सियत के मैंने आपको नाम बताए थे। एक शख्सियत थी जी परवेज़ इलाही साहब और एक शख्सियत थी जी शाह महमूद कुरैशी साहब। और इन दोनों के हवाले से अब हतमी तौर पर वाज़े तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अस्करी क़यादत के हवाले से जो बयान इमरान खान साहब ने दिया था, पता है ना, वो तगड़ा आर्मी चीफ़ और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ होना चाहिए, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी और ये जो सारी जितनी भी इनकी PDM है बकौल इमरान खान साहब के, कि भाई जो नवाज शरीफ और जरदारी है वो नहीं चाहते कि तगड़ा और मुहिब्बे वतन जो है वो आर्मी चीफ़ आए। तो इस पूरे बयान के अंदर इमरान खान साहब के साथ मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था, एक लिस्ट दी थी, उनमें ये 2 नाम भी शामिल थे कि परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो पहले हम परवेज़ इलाही साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उनकी ट्वीट आ गई ताज़ा तरीन, फ्रेशली बेक्ड। उनकी फ्रेशली बेक्ड ट्वीट चौधरी परवेज़ इलाही साहब की क्या कहती है कि मैंने पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा। वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के हवाले से उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ साहब की और धराधर बैक टू बैक, तो उसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के उस बयान के ऊपर तो नहीं खड़े हुए ना। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ऑब्वियसली जब शहबाज गिल वाला मामला आया था तो परवेज़ इलाही साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला था कि भाई PTI को भी शहबाज गिल के इस मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहिए और इमरान खान को भी उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए। और परवेज़ इलाही साहब ने क्लियरली कहा था कि जी 80 नहीं है गए ऐस मामले 80 इमरान खान साहब के नाल नहीं गए। तो भाई परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये जो एक तस्दीक है ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, अब दूसरी बात है जी शाह महमूद कुरैशी साहब की। ये ज़रा थोड़ी लंबी बात है तो इसलिए इसको ज़रा मैंने बाद में रखा। और ये मेरी दूसरी प्रेडिक्शन भी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ अस्करी क़यादत के हवाले से दिए गए बयान में शामिल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब के सॉफ्टवेयर अपडेट होने की। ये दोनों बातें हैंड इन हैंड है, हैंड इन ग्लव टाइप जो चीज़ चलती है, जो मशहूर मुहावरा है, वो इसलिए क्योंकि भाई इमरान खान साहब ने ना अस्करी क़यादत के हवाले से, अस्करी क़यादत क्या छोड़ें बल्कि डायरेक्ट मैं अगर बात करूँ कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती और जो मेरिट को लेकर के वो इतनी अजीबो गरीब सी एक बहस इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है कि वो अपने आप में ना बॉम्ब को लात मारने वाली बात है। अब इमरान खान साहब तो बॉम्ब को लात मार गए, उसके साथ उन्होंने सोचा कि जी बॉम्ब के साथ मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, बिकॉज ये ऑब्वियसली गैर आइनी चीज़ है। आप अपनी पाक फ़ौज के बारे में, हमारा आइन किसी भी सिविलियन को या फॉर दैट मैटर किसी भी पाकिस्तानी को ये राइट नहीं देता कि वो आर्मी चीफ़ के बारे में, होने वाले आर्मी चीफ़ के बारे में, आने वाले आर्मी चीफ़ के बारे में, मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में, किसी भी आर्मी क़यादत के बारे में इस तरह की बात करें जो कि मुहिब्बुल वतनी तगड़ा होने पे बेस करे। मतलब फॉर गॉड सेक, अक्ल तो है ही नहीं ना इन लोगों में, अक्ल तो इनमें रत्ती भर नहीं है। वो अक्ल से मुझे याद आया, मुराद सईद याद आ गए। वैसे खैर उनका अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुराद सईद के हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है कि वो कितने अक्लमंद हैं, तो वो भी आपको बात बताऊंगी। लेकिन ज़रा पहले ये शाह महमूद कुरैशी साहब और ये इसकी बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है। अच्छा, अब है मसला ये कि मुल्तान में है जलसा, क्योंकि इमरान खान साहब है जलसा स्प्री पर, और जलसा जो मुल्तान में हो रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, उनको MNA बनवाने के लिए हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका इलेक्शन है। और उनके मद्दे मुकाबिल हैं जी वो गिलानी साहब के साहबजादे मूसा गिलानी साहब। तो जो मूसा गिलानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है पॉपुलर अपने हल्के अंदर। गिलानीज़ का भी एक हल्का है, एक असर व रसूख है उस इलाके में मुल्तान में। और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी ऑब्वियसली गद्दी नशीनी है, पीरी मुरीदी वाला चक्कर है उनका।
ایک تو سب سے پہلے بھی مہر بانو قریشی صاحبہ کے حوالے سے دو باتیں اس الیکشن اور اس سیٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ اس اسمبلی میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ کہتے ہیں چوروں کی اسمبلی ہے، یہ جھوٹی اسمبلی ہے، یہ اسمبلی ٹھیک ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں آبویسلی شہباز شریف صاحب ہیں اور اس میں آبویسلی جو ہیں زرداری صاحب ہیں اور اس میں آبویسلی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ حکومت آ گئی، تو ہم نے تو استعفے دے دیے ان لوگوں نے، تو ہم نے تو اس اسمبلی میں جانا نہیں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسی اسمبلی کے لیے، اسی پارلیمان کے لیے جب انتخابات ہو رہے ہیں تو نام کس کا آ رہا ہے؟ جو آپ کے وائس چیئرمین ہے پارٹی کے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی صاحبزادی۔ دوسرا اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اور نہیں ملا، کوئی اور نارمل کینڈیڈیٹ یا ایسا کینڈیڈیٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جینے مرنے کے لیے تیار ہو، آنکھیں بند کر کے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پیچھے ان کی باتوں کے جاتا ہو۔ انہوں نے یہ جو سیٹ ہے وہ مہر بانو قریشی صاحبہ کو دی ہے۔ مجھے ان سے پہلے مہر بانو قریشی صاحبہ کا بالکل نہیں پتا تھا، جب ان کو ٹکٹ دیا گیا، جب ان کا نام آیا تب مجھے پتا چلا کہ اچھا جی وہ زین قریشی صاحبہ کی بہن ہے، اور زین قریشی صاحب ظاہر آپ کو پتا ہے ایم این اے تھے، پھر ریزائن کیا، پھر ان کو ایم پی اے بنایا گیا کہ شاید کیا پتا کہ چیف منسٹر پنجاب بننے کا موقع مل جائے، تو اب وہ ایم پی اے ہیں اور مہر بانو قریشی صاحبہ جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ وہ ہوں گی کمپیٹنٹ، مجھے نہیں پتا، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی فیملی میں اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی پارٹی کی طرف سے اتنا سب کچھ دے دیا جائے، تو یہ اپنے آپ میں ایک نیپوٹزم ہے، یہ بھی ایک نیپوٹزم ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بھی یہ کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں، اسی کو تو اقربا پروری کہتے ہیں، جس کے عمران خان صاحب ہمیشہ ڈائنیسٹک پالیٹکس، خاندانی سیاست کے خلاف بات کرتے تھے، تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی جو میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ اچھا، اب اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ملتان میں کرنا ہے جلسہ، کیونکہ ان کو یہ سیٹ جیتنی ہے، حالانکہ تگڑا مقابلہ ہے، مطلب جو موسیٰ گیلانی ہے وہ کافی زیادہ ہاٹ فیوریٹ ہیں، اور جتنے ملتان کے اندر گراؤنڈ پہ جتنے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ گیلانی یہ سیٹ نکال لیں گے۔ خیر، اس کے رزلٹس کے حوالے سے تو ہم الگ سے بات کریں گے، الگ سے ایک سیپریٹ ویلاگ کے اندر، یہ بس میں نے ابھی آپ کو ایک ٹیزر دیا کہ جتنی میری لوگوں کی آن گراؤنڈ ملتان میں بات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں وہ ابھی جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی کافی پوزیشن جو ہے وہ کافی مستحکم ہے، بٹ آبویسلی عمران خان صاحب جلسہ کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سیٹ کے اوپر، الیکشن کے اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ اب جلسے سے ریلیٹڈ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو دوسری لسٹ میں جو نام بتایا تھا جو شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے اوپر، اس حب الوطنی کے معاملے پر، اس تگڑا آرمی چیف کے معاملے پر، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب شروع سے ہی ایسی سیاست میں یقین رکھتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے، وہ ویسے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کرتے، یہ ان کا طرز نہیں ہے سیاست کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی شاہ محمود قریشی صاحب سے کامران خان صاحب نے اپنے ٹی وی شو کے اندر بات کی، اور یہ اسی دن بات کی جس دن انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، اور عمران خان صاحب کا انٹرویو پھر نہیں چلا، انہوں نے خود ٹویٹ کر کے کامران خان نے بتایا کہ بھئی وہ نہیں چلا سکتے انٹرویو بیکاز بہت زیادہ پریشر ہے فرام whosoever, so there was a lot of pressure، تو وہ انٹرویو نہیں جا سکتا آن ایئر۔ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا موقف چاہیے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کمپلیٹ ڈینائل، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو وہ بیان سنا ہی نہیں، مطلب یہ عالم ہے بھئی آپ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے چیئرمین نے کیا بیان دیا، چلے اس ٹائم پہ نہیں پتہ چلا ہوگا، شام کو انہوں نے شو کیا، ٹھیک ہے، شام کو انہوں نے شو کیا، تب تک بات تو پتہ چل گئی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سادہ کنی کترائی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، کیونکہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی عمران خان تو بم کو لات مار رہا ہے، بم کے ساتھ وہ فٹ بال کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کون اپنا جو ہے وہ پاؤں وہاں پہ جلانا چاہے گا؟ ایٹ لیسٹ شاہ محمود قریشی صاحب تو نہیں جلانا چاہیں گے۔ تو ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ملتان جلسے کے اندر کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کرنے والے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کرنے والے۔ ملتان جلسے کے اندر وہ اور مزید صفائی پروگرام دیں گے۔ اچھا، اب وہ صفائی پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑو واڑو پکڑ کے شروع ہو جائیں گے، صفائی پروگرام کا مطلب کہ اپنے بیان کے اوپر صفائی دیں گے، وہی صفائی جو انہوں نے چشتیہ میں دی، وہی صفائی جو انہوں نے پشاور میں دینے کی کوشش کی۔ کیا انہوں نے کہا بھائی کہ نواز اور زرداری کا پیسہ باہر ہے، کیا انہیں آرمی چیف لگانا چاہیے؟ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، بھائی نواز شریف کو نہیں لگانا چاہیے آرمی چیف، میں تو زرداری کی بات کر رہا تھا، میں تو نواز شریف کی بات کر رہا تھا، میں تھوڑی نا آرمی چیف کی بات کر رہا تھا، میں تو بالکل نہیں کر سکتا، آرمی تو میری ہے، میں تو مطلب بالکل اون کرتا ہوں اپنی آرمی کو۔ یہ ان کا لبے لباب تھا، کوٹ ان کوٹ۔ عمران خان صاحب نے بالکل اپنے بیان کی وضاحت دی، وضاحت در وضاحت، چشتیہ میں مزید وضاحت، اور ملتان کے اندر یہ جو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے نا عمران خان صاحب کا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے
غلط بات ہوگی ہے. لیکن اب کیا کرنا ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ جو اپنے لانڈے لپاٹے ہیں ان کے سامنے ہیرو بھی تو بننا ہے نا. اب وہ ملتان کے جلسے کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سامنے میں فوج سے معافی مانگتا ہوں یا میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اب سیم سٹیج کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب تو ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کی حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر اتنا اپ گریڈ ہو جائے, اتنا اپ ڈیٹڈ ہو جائے کہ مطلب وہ تو فوج کا فے بھی نہ بولے, آرمی چیف کا اے بھی نہ بولے. ان کی تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہاں تک کوشش ہوگی. تو یہ ایک سچویشن بیسیکلی شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑی ڈائسی ہے, کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کو سمجھانا بھی ہے اور اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ خان صاحب ان کی بات سمجھ بھی لے, کنٹرول بھی ہو جائے, کیونکہ افیکٹ نہ آئے ان کے کانسٹیٹوئنسی کے اوپر, مہربانوں کے پہلے الیکشن کے اوپر ان کے, تاکہ وہ جیت جائیں یہ الیکشن. اور وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ اس الیکشن کو جیتنا نہیں چاہتے. اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ شاہ محمود قریشی بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ملتان جلسے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا سافٹ ویئر مزید ڈبل اپ گریڈ کرتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے کا جو بیان انہوں نے فیصل آباد جلسے کے اندر دیا اس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور یہی کہیں گے کہ جی میرا کہنے کا تو یہ مطلب نہیں تھا, اگر فوج کو ایسا لگتا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں, اور میں تو نواز شریف کے بارے میں بات کر رہا تھا, میں تو زرداری کے بارے میں بات کر رہا تھا. ٹھیک ہو گئی. اچھا, اب لوگوں کی بات ہے ملتان کی, تو ملتان اسٹرانگ ہلکا ہے. اوبیسلی قریشی صاحب کی بھی وہاں پہ فالوئنگ ہے, گیلانی صاحب کی بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے, تو بندے تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دی نمبر گیم, میں نمبر گیمز وغیرہ میں نہیں جانتی, لیکن بندوں کا اس لیے میں یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں. اور یہاں پہ کٹ ٹو وہ جو کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کتنے عقل مند ہے پی ٹی آئی والے. میں آپ کو اس کا ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں اور اس کا ایک ثبوت دینا چاہتی ہوں, ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں وہ خود آن ریکارڈ آ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پشاور جلسے کے اندر زیادہ لوگ نہیں آئے کیونکہ سیلاب کی کیفیت تھی, سیلاب کی صورتحال تھی, تو اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے. انہوں نے برملا بالکل اس چیز کو کہا, لیکن آبویسلی جو جلسہ ہے وہ بھی کرنا تھا. اب یہاں پر مراد سعید صاحب نے کیا کیا پشاور جلسے میں, مراد سعید صاحب کی وہ جو 2 نمبری ہیں نا وہ پکڑی گئی ہیں. 2 نمبری جو مراد سعید نے کی, اور اتنی بھونڈے طریقے سے کی, اتنے فضول بکواس طریقے, مطلب یہ لوگ حکومت نہیں صحیح کر سکتے, سمجھ میں آتا ہے. ان سے تقریریں ٹھیک نہیں ہوتی, سمجھ میں آتا ہے. ان سے تقریروں کے اندر فیکٹ چیک نہیں کرتے, غلط بولتے ہیں, ہر فیکٹ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, زبان غلط استعمال کرتے ہیں. چلے جی ٹھیک بات ہے, ویسے خیر وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن چلو جی کم از کم نقل تو ٹھیک سے کر لو. 2 نمبری کرنی ہے وہ تو ٹھیک سے کر لو, وہ بھی ٹھیک سے نہیں کرتے. اب مراد سعید صاحب نے کیا کیا بھائی, انہوں نے تو اپنے نمبر لگانے تھے نا, وہ تو عمران خان صاحب کی موسٹ فیوریٹ بک میں ہونا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں مراد سعید صاحب. تو مراد سعید نے کیا کیا کہ بھائی جو پشاور جلسہ چل رہا تھا تو اس کی جو فوٹیجز ہیں جو انہوں نے استعمال کی وہ انہوں نے کسی دوسرے جلسوں کی استعمال کی جس میں لوگ زیادہ تھے. اور پکڑے پتہ کیسے گئے, اتنے بھونڈے طریقے سے پکڑے گئے, کیونکہ جو فیصل جاوید صاحب ہیں جو کہ ہر جگہ پہ اسٹیٹ سیکرٹری کا کردار ادا کرتا ہے, جو کہ سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے ایک فوٹیج کے اندر جو ہے وہ اسکائی بلو کلر کا شلوار کرتا پہنا ہوا ہے اور دوسری فوٹیج کے اندر بلیک کلر کا شلوار کرتا پہنا ہوا ہے. مطلب اتنی بھونڈے طریقے سے آپ نقل مار رہے ہیں, آپ روندی مار رہے ہیں بیچ میں. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بندے کا امتحان اور امتحان کے اندر آپ کو بوٹی دیتے ہیں اور وہ جو بوٹی ہے وہ پکڑی جاتی ہے, یعنی کہ آپ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. مطلب یہ وہ والا حالات ہے جو مراد سعید صاحب کے ساتھ ہوا. وہ میں نے آپ سے اپنے کل ڈسکس کیا تھا نا وی لاگ کے اندر, فیصل واڈا صاحب کی جو ہیں تیزیاں اور اوور کانفیڈنس جو ایک فیک اکاؤنٹ کے اوپر ہی شروع ہو گئے, ہمیں انی بار شروع ہو گئے ہو یا تاتا رر تو میری بات سنو. وہ اسی طرح مراد سعید صاحب نے بھی بیٹھے بٹھائے اپنے اوپر یہ تہمت لگوا لی کہ جی یہ نقل بھی صحیح نہیں کر سکتے, ان سے 2 نمبری بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, کوئی کام ان سے صحیح نہیں ہوتا. پلس مراد سعید صاحب نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ہی پیروکار ہیں, انہی کے فالوور ہیں اور انہی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. کیونکہ جب آپ سے کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. سو یہ ایک چیز ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اب آگے فردر جلسوں کے اندر وہ اس قسم کی کوئی حرکتیں نہیں کریں گے, 2 نمبریوں والی حرکتیں نہیں کریں گے اور ایسی حرکتیں نہیں کریں گے جو کہ فوراً پکڑی جائیں گی. سو دا کرسٹ اس وی لاگ کا یہ ہے کہ ہم ملتان کے جلسے میں یعنی اگلے جلسے میں عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اندر مزید جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن سننے والے ہیں, رادر دین کہ مزید وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی طرف جائیں. سو ہی از گوئنگ ٹو بیلنس اٹ آؤٹ, بلکہ اس کو تھوڑا سافٹ رکھیں گے. اور نواز اینڈ زرداریز اینڈ شریفس, ان کے اوپر جو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہاتھ ہے
وہ ٹائٹ رکھیں گے. پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے. ایک اور جو پروجیکشن جو میری پچھلے ویلاگ کے اندر صحیح ثابت ہوئی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشن پنجاب کا آغاز ہو چکا ہے, اور چشتیہ میں کھڑے ہو کر کے عمران خان صاحب اس کا بھی رونا رو رہے تھے کہ دیکھو جی اب یہ پنجاب کے اندر پھر جی انہوں نے کام شروع کر لیا ہے. تو وہ کام بھی جو ہے ایک طرف سے شروع ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اتنی جلدی سکون نہیں آنے والا. تو عمران خان صاحب کے لیے میسیج ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں, اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب خود ہی تو یہ کہتے تھے کہ سکون تو صرف قبر میں ہے. تو میرے خیال سے کہ عمران خان صاحب کے وہ جو بے سکونی کے دن ہیں نا, وہ اب جاری و ساری ہیں. ابھی بے سکونی کے دن ان کے ایٹ لیسٹ کچھ عرصہ تو رہنے والے ہیں. اس ویلاگ میں اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ویلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.